मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरे शौहर के हाथ में चंद तस्वीरें थी जो किसी ने प्रिंट करवा कर हमारे घर के पते पर भेजी थी। उन तस्वीरों में मैं किसी अजनबी मर्द के साथ खड़ी थी। मेरे लिबास भी वैसे नहीं थे जैसे मैं हकीकत में पहनती थी, और मेरे चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट थी जो मेरी अपनी महसूस ही नहीं होती थी। मेरे शौहर की नजरें उन तस्वीरों पर जमी हुई थीं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रहे हो। मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे। मैंने डरते हुए उनकी तरफ देखा, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी ना निकल सका। मेरे जहन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जरूर कहेंगे कि अपना सामान उठाओ और इस घर से चली जाओ, या शायद वो मुझे एक लम्हा भी सफाई देने का मौका न दे। कमरे में चंद लम्हों की ऐसी खामोशी छा गई कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी बहुत तेज महसूस होने लगी। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं मालूम ये सब किसने किया है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये सब झूठ है। उन्होंने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से तस्वीरों को देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने अपने हाथ में मौजूद तमाम तस्वीरें हवा में उछाल दी। कागज के वो टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। अगले ही लम्हे उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और मजबूती से अपने गले से लगा लिया। मैं हैरत से बिल्कुल साकत रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। मैंने सोचा था कि मुझे डांट पड़ेगी, मुझ पर इल्जाम लगेगा, शायद मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेरी सोच के बिल्कुल बरक्स हो रहा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और हल्की सी हंसी के साथ बोली, क्या क्या करेगा ये जमाना हम एक दूसरे से दूर करने के लिए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, मगर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ सकी। शर्मिंदगी से मेरी नजरें झुकी हुई थी। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। मैंने कहा, आपको वाकई मुझ पर शक नहीं हुआ? वो मुस्कुराए और बोले, अगर मुझे तुम पर शक करना होता तो मैं तुम्हारी आंखों में देखने के बजाय उन तस्वीरों पर यकीन कर लेता। मैं खामोश रही। उन्होंने दोबारा कहा, अब क्यों शर्मा रही हो? छोड़ो इन सब बातों को। मैंने आहिस्ता से पूछा, आखिर ये लोग हैं कौन जो ये सब कर रहे हैं? वो गहरा सांस लेकर बोले, जो भी हैं, जो मर्जी कर ले, मुझे अपने आप से ज्यादा तुम पर भरोसा है। मुझे मालूम है ये एआई का जमाना है। ऐसी तस्वीरें बनाना मुश्किल नहीं रहा। ये सब नकली है, और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने परेशानी से कहा, लेकिन ये हमारे घर तक कैसे पहुंच गए? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे घर का पता मालूम होना कोई बड़ी बात नहीं। जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो दरवाजे तक तो आ सकते हैं, लेकिन मेरे दिल तक ये बकवास कभी नहीं पहुंच सकती। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो, वहां किसी झूठ की कोई जगह नहीं। ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे। इस बार ये खौफ के नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून के आंसू थे। मैंने उन्हें मजबूती से गले लगा लिया। उस लम्हे मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, अगर उनकी जगह कोई और मर्द होता तो शायद उस वक्त तक मुझे तलाक दे चुका होता। शायद मेरी एक भी बात सुने बगैर मुझे मेरे घर वापस भेज देता। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा शौहर आया था जिसने तस्वीरों के बजाय मेरी आंखों पर यकीन किया, इल्जाम के बजाय एतमाद को चुना और गुस्से के बजाय मोहब्बत। मैं उन्हीं के सीने से लगी ये सोच रही थी कि आखिर ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था और यहाँ तक मैं कैसे पहुंची। ये सब मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। बात ऐसी है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, और बहुत छोटी उम्र में ही अपने मामू के घर रहने के लिए आ गई थी। उस दिन से मेरी जिंदगी जैसे बदल गई थी। मेरे लिए बचपन का मतलब खेल कूद नहीं बल्कि जिम्मेदारियां बन गई थी। मेरे मामू की एक ही बेटी थी जिसका नाम शाइस्ता था, और मेरा नाम इकरा था। मेरी रंगत सांवली थी। मेरी माँ गोरी थी, लेकिन मेरे बाबा की रंगत कुछ गहरी थी, और शायद मैं उन्हीं पर गई थी। मगर हमारे माशरे में सांवली रंगत को भी अक्सर लोग काला कहकर मजाक बनाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। लोगों ने मेरा नाम लेना छोड़ दिया था। हर किसी की जुबान पर एक ही लफ्ज होता था, काली, कलमुही। मुझे यूं लगता था जैसे मेरा असल नाम कभी था ही नहीं। मामी ने तो पहले ही दिन से मुझे कबूल नहीं किया था। उनके लिए मैं भांजी नहीं बल्कि एक बोझ थी। सुबह आँख खुलते ही मेरे हिस्से में काम आ जाते, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना, खाना बनाना। हर वक्त एक ना एक काम मेरे हाथ में होता। अगर मैं चंद लम्हे बैठ जाती तो फौरन आवाज आती, काली इधर आ, कल मुखी कहाँ मर गई।
یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جب انہوں نے مجھے پیار سے اقرا کہہ کر بلایا ہو۔ آہستہ آہستہ میری ہمت ختم ہوتی گئی، میرا اعتماد مجھ سے چھن گیا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے اپنا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ برسوں تک مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میری سب سے بڑی خامی میری یہ رنگت ہے۔ میٹرک کے بعد مجھے پڑھائی بھی چھوڑنی پڑی۔ مامی نے صاف کہہ دیا کہ اب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر کے کام ہی کرنے ہیں۔ اس کے بعد میری دنیا صرف اسی گھر کی چار دیواری تک محدود ہو گئی۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید اس دنیا میں سانولی رنگت ہونا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وقت نے مجھے یہ سکھایا کہ اس سے بھی بڑا دکھ یتیم ہونا ہے۔ جب انسان کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو تو بہت سے لوگ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں اب جوان ہو چکی تھی، اپنی کزن شائستہ سے 1 سال بڑی بھی تھی، مگر مامی نے کبھی میری شادی کی بات نہیں کی۔ وہ ہر وقت صرف شائستہ کے مستقبل کے خواب دیکھتی تھی۔ کوئی رشتہ آتا تو شائستہ کے لیے، کوئی تعریف کرتا تو شائستہ کی، کوئی تحفہ آتا تو شائستہ کے لیے۔ میں جیسے اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ میرے دل میں اکثر ایک ہی خواہش جنم لیتی تھی، کاش میری بھی شادی ہو جائے۔ مجھے کسی محل کی خواہش نہیں تھی، نہ دولت کی، نہ بڑی گاڑی کی۔ میں تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ میرا بھی ایک گھر ہو جہاں مجھے کوئی بوجھ نہ سمجھے، ایک شوہر ہو جو کم از کم کبھی تو مجھ سے محبت سے بات کرے، چاہے گھر چھوٹا ہو، حالات مشکل ہوں، مگر وہ میرا اپنا گھر ہو۔ لیکن مامی کی سوچ کچھ اور تھی۔ ایک دن میں نے انہیں اپنی ایک جاننے والی خاتون سے کہتے سنا، میں اس کی شادی کیوں کروں؟ یہ میری مفت کی نوکرانی ہے، نہ چھٹی مانگتی ہے، نہ تنخواہ، نہ کسی چیز کا خرچ الگ سے کرنا پڑتا ہے۔ ایسی نوکرانی کو میں اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دوں؟ ان کی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری حیثیت ان کی نظر میں ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک مفت کی مزدور کی تھی۔ پھر ایک دن پورے گھر کا ماحول اچانک بدل گیا۔ پتہ چلا کہ شہر کے سب سے بڑے ہارٹ سرجن کا رشتہ آیا ہے۔ وہ لوگ صرف دیکھنے نہیں آ رہے تھے، بلکہ اگر شائستہ انہیں پسند آ جاتی تو اسی دن انگوٹھی پہنا کر منگنی کر جاتے۔ وہ بہت امیر خاندان تھا اور مامی خوشی سے پھولی نہیں سما پا رہی تھیں۔ وہ بار بار کہتی، میری بیٹی کی قسمت دیکھو، ہارٹ سرجن کا رشتہ آیا ہے، ایسے ڈاکٹر لاکھوں روپے کماتے ہیں، ہماری بیٹی تو راج کرے گی۔ پیسے کا نام آتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آ جاتی تھی۔ ان کے نزدیک دولت ہی سب کچھ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہو اس کے پاس دنیا کی ہر خوشی ہوتی ہے۔ خیر صبح سویرے ہی مجھے حکم مل گیا۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ کو آپ کے فیوریٹ چینل پر خوش آمدید۔ ریڈرز، کچھ کہانیاں صرف الفاظ نہیں ہوتی بلکہ یہ احساس بن کر ہماری روح میں اتر جاتی ہیں۔ آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ آپ نے آخر تک اس کہانی کو دیکھنا ہے، سننا ہے، یقیناً یہ آپ کے دل کو چھو لے گی۔ اور ہمارے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم کہانی کی جانب بڑھ سکیں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیں دیکھتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پورا گھر چمکنا چاہیے، ایک ایک کونا صاف ہونا چاہیے۔ جو کام روز نہیں ہوتے وہ بھی آج ہوں گے۔ میں خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ پردے دھوئے گئے، فرنیچر صاف کیا گیا، فرش کئی بار دھویا گیا، باورچی خانے میں مختلف کھانے تیار ہونے لگے۔ چائے کے ساتھ پیش کرنے کے لیے بھی کئی چیزیں بنائی جا رہی تھیں۔ یہ سب میں بنا رہی تھی، لیکن مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ مہمانوں کے سامنے مامی یہی کہیں گی کہ یہ سب شائستہ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے۔ وہ پہلے بھی ہر رشتے کے وقت ایسا ہی کرتی تھی۔ گھر میں میری محنت ہوتی تھی، تعریف شائستہ کی ہوتی تھی، اور میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہتی تھی۔ اس دن ایک اور مشکل بھی میرے ساتھ تھی۔ صبح سے میرے پیٹ میں شدید درد تھا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ سیدھا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید پیٹ میں تکلیف ہے۔ بعد میں احساس ہوا کہ شاید درد گردے کی طرف تھا، کیونکہ وہ درد ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جسم کے اندر کسی نے لوہے کی سلاخ کاٹ دی ہو۔ ہر قدم پر تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ پھر بھی میں صبح سے مسلسل کام کیے جا رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ذرا بھی آرام کرنے کی کوشش کی تو مامی کو میرے درد سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، بلکہ مجھے سستی کا طعنہ ہی سننے کو ملے گا۔ سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ایک ایک برتن دھو کر اپنی جگہ پر رکھا، پھر پورے گھر کی دوبارہ صفائی کی۔ آخر میں نے فرش پر پانی ڈال کر اچھی طرح دھویا تاکہ ٹھنڈی خوشبو کے ساتھ گھر صاف ستھرا اور چمکتا ہوا نظر آئے۔ کمر سیدھی کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر میں مسلسل کام کیے جا رہی تھی۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا اور گردے کی طرف اٹھنے والی ٹیز ہر چند لمحوں بعد پہلے سے زیادہ شدید محسوس ہوتی تھی۔
ابھی میں نے بالٹی ایک طرف رکھی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجے۔ مامی خوشی سے تقریباً دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ وہ لوگ آ گئے تھے۔ میں فوراً باورچی خانے میں گئی اور تازہ چائے بنانا شروع کر دی۔ دوسری طرف شائستہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر آئی۔ اس نے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے پر مکمل میک اپ تھا۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ عام طور پر لڑکیاں شادی والے دن اس طرح تیار ہوتی ہیں، مگر شائستہ تو رشتہ دیکھنے کے لیے بھی دلہن کی طرح بنی ہوئی تھی۔ میں نے چائے کی ٹرے تیار کی اور اسے شائستہ کے ہاتھ میں دے دی۔ باقی کھانے پینے کی چیزیں خوبصورت انداز میں ٹرالی پر سجائیں اور آہستہ آہستہ دھکیلتے ہوئے مہمانوں کے سامنے لے گئی۔ ڈرائنگ روم میں 4-5 افراد بیٹھے تھے۔ ایک باوقار خاتون تھی جو شاید ڈاکٹر ساحر خان کی والدہ تھی۔ ان کے ساتھ ایک خاتون اور تھی جو غالباً ان کی خالہ تھیں۔ ایک بزرگ صاحب بیٹھے تھے جو ان کے والد معلوم ہوتے تھے، اور ان سب کے درمیان ڈاکٹر ساحر خان خاموشی سے بیٹھے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں دیکھا۔ قد لمبا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور شائستگی تھی۔ سادہ مگر نفیس لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یہی خیال آیا کہ اگر شائستہ کی شادی یہاں ہو گئی تو وہ واقعی خوش قسمت ترین ہوگی۔ میں نظریں جھکا کر ٹرالی آگے بڑھانے لگی کہ اتنے میں ان کی والدہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بہن، سب سے تعارف تو کروا دیا آپ نے، یہ لڑکی کون ہے؟ میری مامی نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، یہ گھر کی نوکرانی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے سر مزید جھکا لیا۔ اتنے میں ماموں نے فوراً بات سنبھالی، نوکرانی نہیں ہے، یہ میری مرحومہ بہن کی بیٹی ہے، بیچاری یتیم ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، صبح سے سارے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اس لیے حالت ایسی ہو گئی ہے۔ ان کی والدہ نے ہمدردی سے میری طرف دیکھا۔ اوہ اچھا۔ ڈاکٹر ساحر نے بھی ایک نظر میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ مجھے کسی کی آنکھوں میں دیکھنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی والدہ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کیا کرتی ہو؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، میں کچھ نہیں کرتی، بس گھر کے کام کاج کر لیتی ہوں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، اچھا یہ سارا کھانا اور یہ سب چیزیں بھی تم نے بنائی ہیں؟ میں نے فوراً انکار کر دیا، نہیں، یہ سب شائستہ نے بنایا ہے۔ میرے جواب کے بعد انہوں نے خاموشی سے شائستہ کی طرف دیکھا۔ شائستہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لمبے لمبے مصنوعی ناخن لگے ہوئے تھے۔ ایسے ناخنوں کے ساتھ آٹا گوندنا تو دور کی بات تھی، کسی کے لیے عام کام کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سامنے بیٹھے لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ مامی نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی کہ گفتگو کا رخ میری طرف ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً سخت آواز میں کہا، اقرا جا کر میرا سوٹ استری کر دے، مجھے بھی پہننا ہے۔ میں نے درد سے بھرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئی استری والے سٹینڈ کے پاس پہنچ گئی۔ چلتے وقت بے اختیار میرا ایک ہاتھ کمر پر تھا کیونکہ سیدھا چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ استری کا سٹینڈ ڈرائنگ روم سے کچھ فاصلے پر تھا، مگر وہاں بیٹھے لوگوں کی نظر مجھ تک آسانی سے پہنچ سکتی تھی۔ میں کپڑے استری کرنے لگی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اتنی دیر مسلسل کام کرنے کے بعد جسم میں طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ اوپر سے گردے کی طرف اٹھنے والا درد ہر لمحے مجھے بے حال کر رہا تھا۔ شاید ڈاکٹر ساحر نے میری حالت دیکھ لی تھی۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کسی مریض کی کیفیت کا اندازہ لگا رہے ہوں۔ ادھر ڈرائنگ روم میں ان کی والدہ نے مسکرا کر شائستہ سے پوچھا، بیٹا آپ کو گھر کے کام کرنے کا شوق ہے؟ شائستہ نے ہلکا سا ہنس کر جواب دیا، مجھے کیا ضرورت ہے گھر کے کام کرنے کی، گھر کے کام تو نوکر کرتے ہیں۔ اس نے یہ بات بالکل معمول کے انداز میں کہی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے صرف اتنا ہی سنائی دیا کیونکہ میرا سر چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ استری میرے ہاتھ میں تھی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو جلنے کی بو میرے ناک میں آئی۔ میں نے گھبرا کر نیچے دیکھا، استری ایک ہی جگہ رکی ہوئی تھی اور مامی کی قیمتی سوٹ کا ایک حصہ جل چکا تھا۔ میرا رنگ اڑ گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ بچپن سے آج تک جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی، مامی نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مامی کی نظر جلنے والے کپڑے پر پڑ گئی۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تیزی سے میری طرف آئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مہمان بھی حیرت سے ادھر دیکھنے لگے۔ مامی نے کوئی بات سنے بغیر میرے منہ پر زور سے ایک تھپڑ مارا۔ میں سنبھل بھی نہ سکی تھی کہ دوسرا تھپڑ بھی میرے گال پر آ لگا۔ وہ چیختے ہوئے بولی، بے وقوف، کل موہی،
تیرا دھیان کہاں تھا؟ میرا 30,000 کا سوٹ جلا دیا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ کسی کو شاید یہ امید نہیں تھی کہ مہمانوں کے سامنے بھی وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ میں اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے خاموش کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ درد صرف تھپڑوں کا نہیں تھا، درد اس بات کا تھا کہ میری عزت ایک بار پھر سب کے سامنے پامال کر دی گئی تھی۔ 2 تھپڑ مارنے کے بعد بھی مامی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ انہوں نے غصے سے میرا بازو پکڑا اور پوری طاقت سے مجھے دھکا دے دیا۔ میرے قدم پہلے ہی لڑکھڑا رہے تھے۔ جسم میں اتنی ہمت باقی نہیں تھی کہ میں خود کو سنبھال سکتی۔ مجھے لگا اب میں سیدھی فرش پر جا گروں گی، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے ہی 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا۔ پورے کمرے کی نظریں ایک ساتھ اس طرف اٹھ گئیں۔ وہ ڈاکٹر ساحر تھے۔ انہوں نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ ایک ہاتھ سے میرا کندھا سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے سہارا دے کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ ان کے چہرے پر ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مامی کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، آنٹی، آپ اپنے ہی گھر کی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں، اس کا آخر قصور کیا ہے؟ مامی کا غصہ ایک لمحے میں نرم پڑ گیا۔ وہ فوراً لہجہ بدلتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ آپ ہی بتائیں، میرا 30,000 کا سوٹ جل گیا۔ ڈاکٹر ساحر نے بغیر آواز بلند کیے کہا، آپ کا 30,000 کا سوٹ اس لڑکی کی عزت سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مامی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں آوازیں مدھم ہونے لگی، سب کچھ دھندلا سا محسوس ہونے لگا۔ ڈاکٹر ساحر نے فوراً کہا، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ میں بے ہوش ہوتے ہی انہی کے بازو میں گر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے فوراً دونوں ہاتھوں سے سنبھالا، پھر بہت احتیاط سے مجھے اٹھا کر کمرے کے اندر لے گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا کمرہ کون سا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے غلطی سے شائستہ کے کمرے کے بستر پر لٹا دیا۔ شاید یہ اچھا ہی ہوا۔ اگر وہ اوپر 3ری منزل پر بنے اس چھوٹے سے اسٹور روم کو دیکھ لیتے جہاں میں رہتی تھی تو یقیناً حیران رہ جاتے۔ وہ کمرہ کسی رہنے والے انسان کا نہیں بلکہ سامان رکھنے کی جگہ لگتا تھا۔ ایک چھوٹا سا بستر، ایک پرانی الماری، نہ مناسب کھڑکی، نہ ہوا کا گزر۔ ادھر ڈاکٹر ساحر تیزی سے باہر نکلے اور اپنی گاڑی سے میڈیکل کا بیگ لے آئے۔ وہ ڈاکٹر تھے، اس لیے ضروری سامان ہمیشہ ان کی گاڑی میں موجود رہتا تھا۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا، نبض دیکھی، بلڈ پریشر چیک کیا، میرے ماتھے پر ٹھنڈی پٹی رکھی، ضرورت کے مطابق ابتدائی طبی امداد دی۔ ان کی والدہ بھی میرے سرہانے بیٹھی رہیں اور بار بار میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میری آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ سب سے پہلے مجھے چھت دکھائی دی، پھر کمرے میں کھڑے ہوئے سب لوگ نظر آئے۔ میں گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو ڈاکٹر ساحر کی والدہ فوراً میرے قریب آ گئی۔ انہوں نے شفقت سے کہا، بیٹی آرام سے، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، تمہاری حالت تو بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر سب کو دیکھا۔ ڈاکٹر ساحر میرے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، ابھی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ میرا خیال ہے گردے کی طرف مسئلہ ہے، اسی لیے چہرہ اتنا پیلا پڑ گیا ہے۔ میں نے فوراً آہستہ سے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہی اچانک میری نظر مامی پر پڑی۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے گھور رہی تھی جسے خاموشی سے دھمکی دے رہی ہوں۔ اگر میری مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو ان لوگوں کے جانے کے بعد تمہاری خیر نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر ساحر نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، مامی فوراً بول پڑی، جی تو پیارے ریڈرز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی کو جلدی سے آگے بڑھایا جائے، لیکن یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں آپ سے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک مختصر سی گزارش ہے آپ سے کہ آپ روزانہ ہماری کہانیاں سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ہماری محنت کی قدر کیجیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، اب تو یہ ٹھیک ہے، ابھی کام کرتے کرتے تھک گئی تھی، میں اسے دوائی دے دوں گی، آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر ساحر نے ایک لمحہ اپنی والدہ کی طرف دیکھا، پھر نہایت اطمینان سے بولے، وہ کام بھی ہو جائے گا، لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، میں آپ کی بیٹی شائستہ سے نہیں بلکہ آپ کی بھانجی اقرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے یہی لڑکی پسند ہے۔ یہ سنتے ہی میری سانس جیسے رک گئی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ مامی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شائستہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا. یعنی انہیں بھی یہ رشتہ قبول تھا. شائستہ غصے سے کھڑی ہوئی اور بولی، بھاڑ میں جاؤ تم سب. یہ کہہ کر وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئے. کمرے میں ایک لمحے کے لیے پھر خاموشی چھا گئی. پھر ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے مامی کی طرف دیکھ کر نہایت سنجیدگی سے کہا، بہن، آپ کا اس بچے کے ساتھ رویہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. اب یہ ہماری امانت ہے. میرا بیٹا ضرور ڈاکٹر ہے، مگر ہم لوگ اپنے خاندان کی عزت اور اپنی بہو بیٹیوں کی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. اس لیے ہماری ایک درخواست ہے، آج کے بعد اس بچے کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے گا. ہم چاہتے ہیں کسی ہفتے نکاح کی تاریخ طے کر دی جائے تاکہ یہ بچی عزت کے ساتھ اپنے گھر آ جائے. نکاح کا سارا خرچ بھی ہم خود کریں گے. آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. ماموں آگے بڑھے. انہوں نے ادب سے کہا، آپ بے فکر رہیں. اقرا جب تک ہمارے گھر میں ہے آپ کی امانت ہے. اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. ڈاکٹر صاحب نے پہلی بار براہ راست میری طرف دیکھا. ان کی آواز میں نرمی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ان کی والدہ نے اپنی کلائی سے سونے کا کنگن اتارا اور میرے ہاتھ میں پہنا دیا. انہوں نے میرے ہاتھ میں 20,000 روپے رکھے اور مسکراتے ہوئے کہا، آج سے یہ بیٹی ہماری ہوئی. پھر میز سے مٹھائی اٹھائی. پہلے ایک لقمہ مجھے کھلایا، پھر اپنے بیٹے کو کھلایا. یوں ایک خوبصورت سی رسم ادا کرنے کے بعد وہ سب لوگ خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گئے. جیسے ہی دروازہ بند ہوا مامی غصے سے میری طرف لپکی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا گلا دبا دیں گے، لیکن ماموں فوراً درمیان میں آ گئے. انہوں نے مامی کو روک کر سخت لہجے میں کہا، سنا نہیں تم نے ان کی بات؟ وہ عام لوگ نہیں ہیں، بڑے عزت دار اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اب اقرا ان کی امانت ہے. خبردار اگر آج کے بعد اس پر ہاتھ اٹھانا. مامی نے غصے سے اپنا سر پیٹ لیا. وہ چیختے ہوئے بولی، اس نے جان بوجھ کر کیا ہے. جان بوجھ کر ان لوگوں کے سامنے گئی. جان بوجھ کر میری بیٹی کا رشتہ خراب کیا. یہ سرجن کی بیوی بنے گی. اس کی اتنی اوقات ہے. میں یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی. میں اسے اس گھر میں خوش نہیں رہنے دوں گی. ماموں نے پہلی بار بلند آواز میں کہا، بس بہت ہو گیا. اتنے سال میں خاموش رہا. تم نے اس بچے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اب اسے چھوڑ دو. آخر اسے بھی اپنا گھر بسانے دو. پھر وہ میری طرف آئے اور بولے، آؤ بیٹا. میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی. انہوں نے مجھے بستر پر بٹھایا، درد کی دوا لا کر دی. پھر خود باورچی خانے میں گئے اور پلیٹ میں میرے لیے کھانا ڈال کر لے آئے. انہوں نے کہا، تھوڑا سا کھا لو، دوائی بھی اثر کرے گی. میں نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو محسوس ہوا کہ ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں. چند لمحوں بعد وہ واقعی رونے لگے. میں گھبرا کر بولی، کیا ہوا ماموں؟ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تمہاری امی میری بڑی بہن تھی. انہوں نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا. جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اپنی جیب سے نکال کر دے دیتی تھی. مرنے سے پہلے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ میرے بعد اقرا کا خیال رکھنا. لیکن میں ناکام رہا. میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا. مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے. آج مجھے اپنی بہن کے سامنے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں، اب میں تمہیں خوشی خوشی رخصت کروں گا. میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور نم آنکھوں سے کہا، ماموں، مجھے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی. آپ ہمیشہ میرے لیے اچھے رہے ہیں. پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا جلدی تھی، یا شاید انہیں یہ فکر تھی کہ کہیں ان کے جانے کے بعد میرے ساتھ دوبارہ برا سلوک نہ ہونے لگے. انہوں نے پہلے تو اگلے ہفتے نکاح کی بات کی تھی، مگر صرف ایک دن بعد ہی ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے ماموں کو فون کیا. انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، بھائی صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو جمعے کا ہی انتظام کر لیتے ہیں. ہوٹل کی بکنگ بھی ہو گئی ہے اور باقی تیاری بھی تقریباً مکمل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اقرا جلد از جلد اپنے گھر آ جائے. ماموں نے خوشی خوشی ہاں کر دی. جمعے کا دن آ گیا. میں بہت سادہ مگر خوبصورت لباس میں تیار ہوئی. دل میں عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی اور سکون بھی. مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے تک میں اسی گھر میں ایک بوجھ سمجھی جاتی تھی، اور آج میری زندگی کا سب سے اہم دن آ چکا تھا. ہوٹل بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا. حال میں سفید اور سنہرے پھولوں کی سجاوٹ تھی. نرم روشنی پورے ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی. قاضی صاحب تشریف لائے. چند ہی لمحوں بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی. میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے کہا. دوسری طرف سے ڈاکٹر صاحب کی آواز آئی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اقرا سے ڈاکٹر صاحب خان کی اہلیہ بن گئی. نکاح کی تقریب بہت سادہ انداز میں ہوئی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اصل تقریب ولیمے کے دن ہوگی اور وہ بہت شاندار انداز میں کریں گے. رخصتی کے بعد میں ان کے گھر پہنچی. گھر کیا تھا جیسے خوبصورت خواب تھا.
ہر چیز نہایت نفاست سے سجی ہوئی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر وہ مجھے ڈاکٹر ساحر کے کمرے میں لے گئے۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، نفیس فرنیچر، صاف ستھرا ماحول، ہلکی خوشبو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر چیز سکون کا احساس دلا رہی ہے۔ میں خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ڈاکٹر ساحر اندر آئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے قریب آ کر آہستگی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر بڑی محبت سے وہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر بولی، تم آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا، میں خوبصورت نہیں ہوں، میں تو کالی ہوں۔ وہ ہلکے سے ہنس پڑے، پھر انہوں نے پوچھا، تمہیں یہ کس نے کہا؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، میری مامی نے۔ انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، جس عورت نے ساری زندگی تمہارے ساتھ ظلم کیا، تم آج بھی اس کی باتوں پر یقین کرتی ہو؟ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کبھی آئینے میں خود کو میری نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرنا۔ میں خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں پسند کیا؟ ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئی، پھر بولی، تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ تمہاری شخصیت میں ایک عجیب سا سکون تھا، تمہاری سادگی، تمہارا صبر، تمہارا انداز، یہ سب مجھے اچھا لگا۔ پھر ہنستے ہوئے بولے، اور ہاں، ایک چیز اور بھی دیکھی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا؟ وہ بولے، تمہاری کزن کا غرور اور بدتمیزی۔ سچ کہوں تو کوئی بھی سمجھدار انسان ایسی شریک حیات نہیں چاہے گا جو ہر وقت تکبر میں رہے۔ میں ایک فیملی مین ہوں، مجھے ایسی بیوی چاہیے تھی جو میرے گھر مل کر گھر کو گھر بنائے۔ میری امی نے بھی وہی مجھے آہستہ سے کہا تھا کہ مجھے تو شائستہ سے زیادہ اقرا پسند آئی ہے، اسی لیے جب میں نے تمہارا نام لیا تو امی نے فوراً میری بات مان لی۔ پھر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، لیکن ایک بات ہے، آج تم خوش نظر نہیں آ رہی۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ یقین بھی آ جائے گا، فکر مت کرو۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا خوبصورت ڈبہ کھولا، اس میں ہیرے کی ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے محبت سے میری انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر انہوں نے آہستگی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور فوراً بولے، ابھی بھی تمہیں ہلکا سا بخار ہے، تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو۔ ایسا کرتے ہیں تم جا کر آرام دہ کپڑے بدل لو، پھر واپس آ کر آرام سے سو جانا، دوائی بھی لینی ہے۔ میں نے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا کر بولے، اچھا اگر واقعی ٹھیک ہو تو پھر کیا کریں؟ میں شرما کر خاموش ہو گئی۔ وہ ہنس پڑی، میں تو مذاق کر رہا تھا، جاؤ پہلے کپڑے بدل کر آؤ۔ میں کپڑے بدل کر واپس آئی تو وہ پہلے سے دوائی اور پانی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دوائی دی، میں نے خاموشی سے کھا لی۔ پھر انہوں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنا ایک بازو میری طرف پھیلا دیا۔ میں جھجک گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے مجھے اپنے قریب کر لیا، میرا سر اپنے کندھے پر ٹکا دیا، پھر نہایت شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، سکون سے سو جاؤ، اس وقت تمہاری صحت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کل بھی آرام کریں گے، پرسوں ہمارا ولیمہ ہے، تب تک تم بالکل فریش ہو جاؤ گی۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں برسوں سے جمے ہوئی اداسی جیسے پگھلنے لگی۔ اچانک میرے آنسو ان کی بازو پر گرنے لگے۔ انہوں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، ارے یہ بارش کہاں سے شروع ہو گئی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بارش نہیں ہو رہی، میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، کیوں؟ میں نے نم آنکھوں سے کہا، بس یقین نہیں آ رہا، مجھے تو لگتا تھا کہ میری پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے بولے، ابھی تو تمہیں بہت سی اچھی باتوں پر یقین کرنا باقی ہے، بس فکر کرنا چھوڑ دو۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی، شاید برسوں بعد میں نے اتنی پرسکون نیند سوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بھی آنکھ بند کی تھی اور فوراً صبح ہو گئی۔ صبح دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میں نے آنکھ کھولی تو میری ساس ہاتھ میں ناشتے کے ٹرے لیے کھڑی تھی۔ وہ خود کمرے کے اندر آئیں، میرے قریب بیٹھ کر بولی، کیسی ہو بیٹا؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ اتنے میں میری خالہ ساس بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے بھی بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب تو کافی بہتر لگ رہی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مجھے ان سب کی محبت دیکھ کر بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید واقعی میری زندگی بدل چکی ہے۔ میں نے پورا دن آرام کیا، دوائیاں وقت پر لیتی رہی، شام تک بخار بھی اتر گیا اور جسم میں کافی طاقت واپس آ گئی۔ اگلے دن ہمارا ولیمہ تھا۔ میرے لیے سلور رنگ کا نہایت خوبصورت لہنگا آیا تھا۔
جب میں تیار ہوئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میں واقعی بری نہیں لگتی۔ ولیمے کے لیے شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ حال خوبصورت روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ شہر کی بہت سی معزز شخصیات کو دعوت دی گئی تھی۔ ماموں، مامی، شائستہ اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن تقریب میں صرف ماموں آئے، مامی اور شائستہ نہیں آئے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ ناراض ہوں گی۔ ان کے آنے یا نہ آنے سے میری خوشی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماموں کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ یوں محبتوں، دعاؤں اور خوشیوں کے درمیان ہمارا ولیمہ بھی بہت اچھے انداز میں مکمل ہو گیا۔ یوں میری زندگی کی شروعات ہو چکی تھی، ساحر کے ساتھ، اور دل سے خوش تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں کی اندھیری رات کے بعد آخرکار میری زندگی میں صبح طلوع ہوئی ہو۔ اس گھر میں ہر شخص مجھے عزت دیتا تھا۔ میری ساس ہر روز میری طبیعت پوچھتی تھی، خالہ ساس بھی مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی، اور ساحر تو ہر لمحے میرا خیال رکھتا تھا۔ لیکن شاید کچھ لوگوں کو میری خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو بھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن ڈاک کے ذریعے ساحر کے نام ایک خط آیا۔ ساحر نے لفافہ کھولا اور خاموشی سے پڑھنے لگا۔ میں اس وقت کمرے میں نہیں تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس خط میں میرے بارے میں اور میری مرحومہ ماں کے بارے میں نہایت گھٹیا اور جھوٹی باتیں لکھی گئی تھیں۔ لکھنے والے نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ خدا نخواستہ میری ماں کو کوئی اچھی عورت نہیں تھی اور میں ناجائز اولاد ہوں۔ یہ پڑھ کر بھی ساحر کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ نہ اس نے غصہ کیا، نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھا، نہ کسی قسم کا الزام لگایا۔ اس نے خاموشی سے وہ خط طے کیا اور دراز میں رکھ دیا، جیسے وہ ایک بے وقت کاغذ ہو۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد میں کمرہ صاف کر رہی تھی کہ اتفاق سے وہ خط میرے ہاتھ لگ گئے۔ میں نے حیرانی سے اسے کھولا۔ جیسے جیسے میں سطریں پڑھتی گئی میری آنکھوں میں آنسو آتے گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً وہ خط لے کر ساحر کے پاس جا کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ خط آپ کے پاس کب آیا تھا؟ انہوں نے سکون سے میری طرف دیکھا اور بولے، کہیں سے آیا تھا میرے نام۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، اس میں تو میرے بارے میں اور میری امی کے بارے میں اتنی بری باتیں لکھی ہیں۔ میری امی تو عالمہ تھی، انہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ ساحر نے میرے ہاتھ سے وہ خط لیا اور مسکرا کر بولے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے جان بوجھ کر شرارت کی ہے۔ فکر مت کرو، اگر مجھے اس خط کی کسی ایک بات پر بھی یقین آتا تو سب سے پہلے میں تم سے ضرور بات کرتا، لیکن مجھے اس میں لکھی ہوئی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، میرے دل کا بوجھ جیسے ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ جس نے بھی یہ خط بھیجا تھا وہ صرف نفرت پھیلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں لکھی ہوئی ایک بھی بات سچ نہیں تھی۔ اس کے بعد ہماری زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ ساحر کی ڈیوٹی بہت مصروف ہوتی تھی، وہ ہارٹ سرجن تھا۔ کبھی ایمرجنسی آ جاتی، کبھی مسلسل کئی گھنٹے آپریشن تھیٹر میں رہنا پڑتا۔ اسی لیے ابھی تک ہمیں کہیں باہر گھومنے پھرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا، لیکن جب بھی اسے چند گھنٹوں کی فرصت ملتی وہ مجھ سے ضرور کہتا، چلو آج کہیں چلتے ہیں۔ کبھی ہم کسی شاپنگ مال میں چلے جاتے، کبھی بازار میں گھومتے، کبھی کسی اچھی جگہ بیٹھ کر آئس کریم کھاتے، اور کبھی صرف گاڑی میں شہر کی سڑکوں پر خاموشی سے گھومتے رہتے۔ یہ چند گھنٹے بھی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنوں کا ساتھ ہی سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ ساحر کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ میرے دل میں ایک خوبصورت یاد بن کر محفوظ ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت ابھی میرا ایک اور امتحان لینے والی ہے۔ اور آج وہی دن تھا، وہی دن جب ہمارے گھر وہ تصویریں پہنچی تھیں، AI کی مدد سے بنائی گئی ایسی تصویریں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہیں صرف اس لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ ہمارے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو جائے، مگر ان تصویروں نے بھی ساحر کے اعتماد کو ذرا نہیں ہلایا۔ انہوں نے انہیں دیکھا، پھر خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا اور مجھے اپنے گلے لگا کر صرف اتنا کہا کہ میرے دل میں تم رہتے ہو، کسی جھوٹ کی وہاں کوئی جگہ نہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے کی بتیاں بجھ چکی تھیں، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی ہلکی سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ ساحر دن بھر کی تھکن کے بعد گہری نیند سو چکا تھا اور میں جاگ رہی تھی، اور میں خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا، آخر کب تک وہ ان جھوٹوں پر یقین نہیں کرے گا؟ آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ اگر کسی دن اس کے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا تو، اگر کسی دن اس نے بھی میری بات سننے کے بجائے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا تو
اگر کسی دن اس نے بھی مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ پھر میرا کون ہوگا؟ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری محبت کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل آزمائش تو بھی شروع ہونے والی تھی۔ اس بیچ ہماری زندگی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ایک دن ایسی خبر ملی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ صبح کا وقت تھا جب ماموں کے گھر سے فون آیا۔ فون سنتے ہی ساحر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے چند لمحے خاموشی سے بات سنی، پھر آہستہ سے فون بند کر دیا۔ میں گھبرا کر ان کے قریب آئی اور کہا، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر نہایت نرم لہجے میں بولے، اقرا ہمت رکھنا، ماموں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں غلط بات کہہ دی ہو۔ میں نے فوراً کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل ہی تو وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کو تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ ساحر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نہیں، انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکے۔ یہ سنتے ہی میری دنیا جیسے ایک بار پھر اجڑ گئی۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار یہی کہہ رہی تھی، میں پھر سے یتیم ہو گئی۔ میرے سر سے ایک اور سایہ اٹھ گیا۔ ساحر نے مجھے سنبھالا اور ہم دونوں فوراً ماموں کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، ہر طرف خاموشی اور غم کا ماحول تھا۔ جیسے میں اندر جانے لگی، ممی نے مجھے دیکھ لیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سب کے سامنے اونچی آواز میں بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میرے شوہر تمہاری وجہ سے اس دنیا سے گئے ہیں۔ تم ان کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی اور نہ ہی ان کا چہرہ دیکھو گی۔ میں حیرت اور صدمے سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، مامی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنے میں ساحر آگے بڑھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا، آنٹی، یہ ان کی وجہ سے کیسے ہوا؟ دل کا دورہ تو اچانک کسی کو بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ الزام کس بنیاد پر لگا رہی ہیں؟ لیکن مامی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف شور مچاتی رہیں، الزام لگاتی رہیں۔ لوگ انہیں خاموش کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ ماموں کے چند عزیز آگے آئے اور انہوں نے حالات کو سنبھالا۔ تب جا کر مجھے چند لمحوں کے لیے ماموں کا آخری دیدار کرنے دیا گیا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر میرے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے آہستہ سے ان کے ہاتھ کو چھو اور دل ہی دل میں دعا کی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ ساحر نے میرا کندھا تھپتھپایا اور کہا، چلو اقرا، اگر ہم یہاں زیادہ دیر رہے تو بات بڑھ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا آج کے دن کوئی جھگڑا ہو۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ ایک اور دکھ میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ غم کم تو نہیں ہوا تھا لیکن زندگی رکی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی خوشخبری دی جس نے پورے گھر میں خوشیاں بکھیر دی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ساحر نے خوشی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، دیکھا، اللہ نے خوشی کے بعد دوسری خوشی بھی دی دی۔ میری ساس نے مجھے گلے لگا لیا۔ خالہ ساس نے دعائیں دینی شروع کر دی۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا۔ یہ اس گھر کا پہلا بچہ تھا جو ہر کوئی آنے والے ننھے مہمان کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ کوئی چھوٹے چھوٹے کپڑوں کی بات کرتا، کوئی نام سوچنے لگتا، اور ساحر تو روز میرے لیے کچھ نہ کچھ پھل یا جوس لے آتے۔ وہ ہر وقت یہی کہتے، اب تمہیں اپنا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ میرے بچے کی پیدائش میں ابھی 3-4 مہینے باقی تھے۔ ایک دن اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مامی اور شائستہ کھڑی تھیں۔ ان دونوں کے چہرے پہلے جیسے نہیں تھے۔ وہ بہت خاموش اور سنجیدہ دکھائی دے رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ چند لمحے خاموش رہتی، پھر اچانک مامی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، اقرا، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں۔ ہم نے پوری زندگی تمہارے ساتھ برا سلوک کیا۔ اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ شائستہ بھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر اس نے بھی آہستہ سے کہا، مجھے بھی معاف کر دو، میں نے بھی تمہیں ہمیشہ دکھ ہی دیے ہیں۔ یہ سب سن کر میری آنکھیں بھی بھر آئیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھا تھا، آپ نے ہی مجھے کبھی ماں والی محبت نہیں دی۔ پھر میں نے شائستہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم میری بہن ہو، میں دل میں تمہارے لیے نفرت نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے دونوں کو معاف کر دیا۔ اسی دوران ساحر بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا، پھر مجھے ایک طرف لے جا کر آہستہ سے کہا، اقرا، ان لوگوں پر فوراً بھروسہ مت کرنا، مجھے ان کے آنسو سچے نہیں لگ رہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اپنے کی ایک احساس ہو ہی جاتا ہے،
ساحر نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا، صرف اتنا بولی، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری بات ہی سچ ہو۔ اس دن کے بعد مامی اور شائستہ کبھی کبھی ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ میرے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتی، میری خیریت پوچھتی، میرے لیے پھل لے آتی، کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، کبھی آنے والے بچے کے لیے دعائیں کرتی، اور میں جو بچپن سے صرف ایک ماں کی محبت کے لیے ترستی رہی تھی، میں ان کی ہر مسکراہٹ کو سچا سمجھ بیٹھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ شاید یہ سب صرف ایک دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوا کہ جب میرے ہاں اولاد ہونے کا وقت آیا تو پورا گھر خوشی اور دعاؤں میں مصروف تھا۔ میری طبیعت صبح سے ہی کچھ بوجھل تھی، لیکن شام تک درد بڑھنے لگا۔ ساحر نے فوراً ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ اتفاق سے اس وقت مامی اور شائستہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً فکر مندی ظاہر کی اور کہا وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی تاکہ ضرورت پڑنے پر ہاتھ بٹا سکیں۔ ہم سب جلدی جلدی ہسپتال پہنچ گئے۔ چونکہ وہ ہسپتال ساحر کا ہی تھا، اس لیے عملہ پہلے سے تیار تھا۔ مجھے فوری طور پر لیبر روم میں لے جایا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپریشن کرنا زیادہ محفوظ رہے گا۔ اس وقت میں صرف اپنے بچے کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ چند ہی دیر بعد مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور بے ہوشی کی دوا دے دی گئی۔ جب میری آنکھیں بند ہوئی تو مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ ادھر ہسپتال کے باہر سب کو مبارکباد دی جا رہی تھی، لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مامی اور شائستہ موقع پا کر میرے نامولود بچے کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ساحر شروع سے ہی ان دونوں پر مکمل اعتماد نہیں کرتا تھا۔ ان کے پہلے رویے کی وجہ سے اس نے احتیاط کے طور پر ہسپتال کی نگرانی پر بھی خاص توجہ رکھی ہوئی تھی۔ جب اسے ان کی نقل و حرکت مشکوک محسوس ہوئی تو اس نے فوراً CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھی۔ ریکارڈنگ دیکھتے ہی وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر عملے کے ساتھ ان کی طرف دوڑا۔ چند ہی لمحوں میں ہسپتال کے عملے کی مدد سے بچے کو بحفاظت واپس لے لیا گیا۔ ادھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا۔ میرے آس پاس موجود لوگوں کے چہروں پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میرا بچہ کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے جیسے ہی سنا کہ میرا بچہ مل نہیں رہا جبکہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں بار بار اپنے بیٹے کو پکارنے لگی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ شائستہ اور میری مامی نے میرے بچے کو اغوا کر لیا تھا اور اسے ہسپتال سے باہر لے کر جا رہی تھی۔ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن ساحر نے ان کو CCTV کیمرے کی فوٹیج سے دیکھ لیا، کیونکہ اس کو ان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، اور اس نے ان کو روک لیا اور بچے کو بچا لیا، کیونکہ ان کے دل کی نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور بعد میں انہوں نے تفتیش کرنے پر یہ بات مان لی کہ وہ اس بچے کو اس دنیا سے بھیجنے والی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، ساحر اندر آیا۔ اس کی گود میں ہمارا ننھا سا بیٹا محفوظ تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور نہایت احتیاط سے ہمارے بیٹے کو میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے میرے دل کو ایسا سکون ملا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ساحر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب سب ٹھیک ہے، ہمارا بیٹا محفوظ ہے۔ پھر اس نے قانون کے مطابق مامی اور شائستہ کے خلاف بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کا مقدمہ درج کروا دیا۔ بعد میں اس نے مجھ سے کہا، میں چاہوں تو کچھ عرصے بعد قانونی کارروائی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن انہیں اپنے کیے کی سنگینی کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ تحقیقات کے دوران ان دونوں نے غصے میں ایسی باتیں کہیں جنہیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ بعض لوگ وقتی طور پر محبت کا دکھاوا تو کر سکتے ہیں، لیکن دل میں چھپی ہوئی نفرت ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اس دن میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھا۔ جو لوگ برسوں تک انسان کو صرف تکلیف دیتے رہے ہوں، ان پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارا بیٹا اب 2 سال کا ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کا نام براق خان رکھا ہے۔ وہ پورے خاندان کی آنکھ کا تارا ہے۔ گھر میں جہاں بھی جاتا ہے ہنسی بکھیر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ وہ اپنی دادی کا لاڈلا ہے۔ وہ اسے ہر وقت اپنی گود میں لیے پھرتی ہیں اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں اور ساحر بھی آج پہلے سے کہیں زیادہ خوش ہیں۔ ہر مشکل نے ہمارے رشتے کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط کیا۔ آج بھی جب میں کبھی ماضی کو یاد کرتی ہوں تو دل سے صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو ایسا شریک حیات عطا فرمائے جو دوسروں کی باتوں پر نہیں
بلکہ اعتماد، محبت اور سچائی پر یقین رکھتا ہو، کیونکہ مضبوط رشتے الزاموں سے نہیں بلکہ بھروسے سے قائم رہتے ہیں۔ اس پوری زندگی سے میں نے ایک بات ضرور سیکھی ہے کہ جو لوگ ہمیشہ آپ سے نفرت کرتے رہے ہوں ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے ایک حد ضرور قائم رکھنی چاہیے۔ معاف کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر معاف کیا ہوا انسان دوبارہ بھروسے کے قابل بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دلوں میں برسوں کی نفرت ویسے ہی قائم رہتی ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر ہمیشہ فخر رہے گا کیونکہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور ہر الزام سے پہلے میری بات کو اہمیت دی۔ لیکن زندگی نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ انسان آخر انسان ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلسل جھوٹ بولتا رہے اور سازشیں کرتا رہے تو کبھی کبھی مضبوط رشتوں کا بھی امتحان آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس رشتے کو ہمیشہ سچائی، اعتماد اور کھلی گفتگو کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے۔ بزرگ بھی کہا کرتے ہیں کہ اپنا لڑ مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہر شخص آپ کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دوسروں کی خوشیوں سے سبق سیکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہی خوشیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے اور ہر آنے والی بات پر فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ مامی اور شائستہ جیل سے واپس تو آ گئی ہیں، لیکن لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ ان کے رویے میں آج بھی زیادہ فرق نہیں آیا۔ غرور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور شاید وہ اسی غرور کا بوجھ آج بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شائستہ نے اپنی زندگی میں غلط راستے اختیار کر لیے ہیں، جبکہ مامی اب زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہے۔ انسان اپنے ہر فیصلے کا نتیجہ ایک نہ ایک دن ضرور دیکھتا ہے، اور شاید وقت نے انہیں بھی ان کے اعمال کا احساس دلانا شروع کر دیا ہے۔ آج میں اپنے شوہر ساحر اور اپنے بیٹے براق خان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میں ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دکھوں کے بعد خوشیاں عطا کی اور ایسے لوگ دیے جنہوں نے مجھے عزت، محبت اور اعتماد دیا۔ زندگی میں معاف کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے، لیکن بھروسہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جو رشتہ اعتماد پر قائم ہو وہ ہر آزمائش کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے نفرت، حسد اور سازشیں رکھتے ہیں وہ آخرکار اپنے ہی غلطیوں کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، سچائی کا ساتھ دیں اور اپنے رشتوں کو محبت، احترام اور اعتماد سے مضبوط بنائیں، کیونکہ یہی حقیقی خوشی کی بنیاد ہے۔ جی تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ جس طرح سے کامنٹس کرتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ جو مختصر وقت ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں اور ضرور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی سب کچھ ہے۔ بہت جلد ایک نئے ناول، ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔